अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सुनैरा अल्ताफ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको सेहत का सफर ऐश के साथ के एक नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हरदिल अजीज योगी वजाहत साहब। और आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में होम्योपैथी का क्या स्कोप है, क्या ये वाकई इफेक्टिव है या नहीं, और ये इस पर हमें और ज्यादा किस चीज पर मेहनत करने की जरूरत है, और इसके स्कोप को किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं, और कहाँ कमियां हैं, कहाँ कोताहियां हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो जानेंगे एक नए अंदाज में डॉक्टर योगी वजाहत के साथ। तो आइए वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। और क्योंकि आज हमारा मौजूद ये है कि होम्योपैथी हमारी हेल्थ के लिए कितनी ज्यादा माविन है, और इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अगर इतनी ज्यादा है हेल्पफुल तो पाकिस्तान में इसका क्या स्कोप है, और पाकिस्तान में इसकी यानी ये कहाँ पर मौजूद, इसकी क्या वो है, बर्थ है। सवाल बहुत अहम है, और एक ऐसे मामले में जहाँ बीमारियां भी बढ़ रही हैं और सेहत के मामला जो है वो इस कदर नहीं है बेहतर है जैसे होना चाहिए, वहाँ पे कोई भी एक पैथी या एलोपैथी कह लीजिए, वो कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत अच्छे हमारे यहाँ जो है डायबिटोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि मैं खुद प्राइमरी केयर डायबिटिक उनके साथ मुस्लिम को मीडिया सेक्रेटरी काम करता हूँ। लेकिन कोई एक इदारा, कोई एक व्यक्ति जो है वो एक ऐसे माशरे में जहाँ सेहत जो है वो बहुत ही कहीं दूर फहरिस्त में नीचे की तरफ है, और हमारे यहाँ कोई इतनी अहमियत का हामिल नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने देखा ये गया है कि जब इंतहाई बीमारी की हालत में इमरजेंसी के डिक्लेयर हो रही हो, तब लोग डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं। उसकी वजूहत वो प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होती ना, वो चीज तरजीहात की फहरिस्त में तो नहीं। अब तरजीहात में तो कुछ और चीजें, खाना पीना, कपड़े, ये वो, एलिवेशन, बीमारी तो बहुत नीचे है। वो तो जब नागवार हो जाए, नहीं लगे कि अब मौत ही करीब है, मौत नहीं है, फिर कहते हैं चलो दवाई। उसकी वजूहत महंगाई, माशी मामला, हमारे सकाफती मामला है। बाद माशरे में औरतों को मार नहीं लिया जाया जाता, बेचारी घर में घुट के बीमार हो जाती हैं। बाद जगह पे अपने अकायद का मामला होता है। अब जॉइंटिस में लोग कहते हैं पहले दम करा लेते हैं जी, डॉक्टर के पास बाद में जाएंगे, और दम में भी दम निकल जाता है। सो ऐसे माशरे में किसी एक पैथी के ऊपर आप दबाव नहीं डाल सकते। पाकिस्तान उन ममालिक में है और उस हिस्से में जहाँ पे डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रही है, और परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो इंडिया हमसे ज्यादा आबादी रखता है, कि परसेंटेज में देखा जाए तो हम आगे निकल चुके हैं डायबिटीज में। हम अब कैपिटल बनने वाले हैं दुनिया का डायबिटीज में। ये बहुत बुरी बात है जी। क्या एक थेरेपिस्ट पे संभालेगी? और दूसरी बात ये है कि मेरा ताल्लुक क्योंकि प्राउड से होम्योपैथी में जो डायबिटीज के हवाले, प्री डायबिटिक और डायबिटिक पे जो रिसर्च है, जो उसकी अद्वियात है, जो उसका मूड ऑफ एक्शंस के हवाले से जो हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, वो बहुत ही बेहतर फ्रेंडली है। जो एक तो बहुत अच्छा है कि कोई मरीज गोलियां नहीं खा रहा, क्योंकि गोली और दवा का पैकेट देख के ही आदमी को लगता है कि भाई ये तो बहुत मरीज है। पानी के कतरे डाले, बच्चों को भी नहीं लगता कि कतरे क्या है, व्हाइट सा डाला पी लिया, अगर मतलब जिंजर में और पेशेंट अगर मेडिसिन दे रहे हैं, ठीक है, टैबलेट भी है हमारे पास। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास लोग आते हैं तो जब कहीं और से आते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, तो वो कहते हैं जरा तो बड़ा इलाज करा रहे, या आपके आगे बड़ा लाइट सा लगता है, हालांकि दवा है नहीं, लेकिन जो दवा की कैफियत है उससे उस मरीज के अंदर कम से कम मैंने देखा 50% एक सुकून आ जाता है कि इससे भी ठीक हो सकता हूँ, फिर तो ठीक है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। लेकिन जैसे ही उसको अंबार मिलती है दवाओं की, ये लें, इसके बाद ये, इसके बाद वो कहते हैं अब मेरा दिन गया। ठीक है जी, हम गैंग्रीन पे भी हम होम्योपैथी में काम कर रहे होते हैं, वो कमाल का है। हालांकि गैंग्रीन का लफ्ज डायबिटोलॉजिस्ट में या डायबिटिक पेशेंट के सामने आए तो कहता है जी पैर कटा, नाखून कटे, जिस्म कटेगा, नहीं कोई मसला नहीं करें। सो होम्योपैथी की एप्लीकेशन बहुत है, और पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि एक नया दौर होम्योपैथिस्ट के लिए आ रहा है। जैसे जैसे माशी हालात बिगड़ रहे हैं और लोगों की इस्तेदाद नहीं हो रही, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि जो मेडिकल
ریسرچ ہے وہ اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے کہ ہر چیز میں سرجری میں تو خیر ان کا کوئی حصہ ہی نہیں. لیکن یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ ایک طرف اگر اس کے چارجز بڑھ رہے ہیں تو دوسری طرف اس کی انکم ڈاؤن ہو رہی ہے. ایک آدمی ارن نہیں کر پا رہا تو ریسورسز کم ہو گئے ہیں اور جو ہمارے ایکسپینڈیچر ہے وہ بڑھ رہے ہیں. ہومیوپیتھی یہاں پہ ہماری معاون کر سکتی ہے اور میں اسی حوالے سے بہت کام کرتا ہوں اور اس حوالے سے میں اپنے تمام بیٹے بیٹیوں کو اور طالب علموں کو جو ہومیوپیتھی سے منسلک ہیں وہ بالکل خوش دلی سے آئیں, اپنے اپنے شعبوں کو جنرل پریکٹس بھی کریں لیکن اپنے اپنے لیے شعبہ ڈھونڈیں, کیونکہ کسی ایک شعبے پہ کام کرنا اس پہ ریسرچ کرنا قدرے آسان ہے جبکہ جیک آف آل بننے کی کوشش کی جائے. تو ڈائبیٹالوجسٹ بن ہومیوپیتھک ڈائبیٹالوجسٹ ہونے چاہیے, ہومیوپیتھک کارڈیولوجسٹ ہونے چاہیے, ہومیوپیتھک جو گیسٹرولوجسٹ ہونے چاہیے, ہومیوپیتھک نیورولوجسٹ ہونے چاہیے. یہ شعبے ہیں اور ہمیں کچھ جگہوں پہ ماہرین جو ایلوپیتھک ماہرین ہیں ان کی اسٹریٹجی سے استفادہ کرنا چاہیے. کس طرح کی اسٹریٹجی؟ دیکھیے آپ ایک جگہ جاتے ہیں وہ ڈرماٹولوجسٹ ہے, وہ ڈرماٹولوجی کر رہا ہے, اس کے بعد اسکن کے ہی امراض آ رہے ہیں, اسکن کے مریض آ رہے ہیں, اس کے بعد گٹس کا مریض نہیں آتا. ہمارے پاس ہم جی پی ہیں, ہمارے پاس سارے مریض آتے ہیں, ہم سارے مریضوں کو دیکھتے ہیں اور سارے مریضوں کو دیکھتے دیکھتے ہم کسی ایک شعبے میں ماہر نہیں ہو پاتے. اس نے کیوں اپنے آپ کو مہارت میں ڈالا, وہ بھی تو بیٹھ سکتا. اس نے کہا نہیں میں نے جنرل پریکٹس کر لی, اب میں اسپیشلسٹ پہ جاؤں گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے یہاں ابھی ہم وہ تعلیمی ادارے نہیں بنا سکے ہومیوپیتھی میں جہاں ماہرین بنا سکیں اس کے شعبوں میں, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں اس رمضان مبارک کے حوالے سے ہومیوپیتھی کے لیے کہوں گا کہ ابھی وقت ہے, ہمیں جہاں اور دوسرے گناہوں سے توبہ کرنی ہے وہاں پہ ہومیوپیتھی کے ساتھ جو ہم نے کر بیٹھے ہیں اس پہ بھی ہم توبہ کریں. ہمارے ماہرین بھی بیٹھے ہیں, اساتذہ بھی بیٹھے ہیں, ہم جیسے نالائق بھی بیٹھے ہیں اور ہم یہ اقرار کریں کہ ہاں ہم سے یہ کوتاہی ضروری ہے کہ جو ہم کر سکتے تھے. میں اساتذہ کو بھی شامل کرا تو وہاں پہ تو یہ لفظ نہیں کہوں گا کہ جو کر سکتے تھے شاید ہم نے وہ نہیں کیا, ہم نے وہی کیا جو سمپلی ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں کچھ اور بھی کرنا پڑے گا. تو میں اپنے اساتذہ سے بھی درخواست کرتا ہوں ہاتھ باندھے میں کہ سر اب ہمیں جنرل پریکٹس سے نکال کے اپنے تجربے کو بانٹیں. آپ کتابیں لکھیں, آپ اپنے تجربے کو مستفید کریں. یہ مت سوچیں کہ اگر آپ نے ہمیں بتا دیا تو آپ کا معاملہ, آپ استاد ہو جائیں گے, آپ کا درجہ اور بڑھ جائے گا. تو اپنے علم کو بانٹیں اور جو لوگ طالب علم ہیں, جو نوجوان ہیں, جو ابھی شعبے میں بیٹے بیٹیاں ہیں, ان کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے. آپ کسی شعبے میں آئیں. میں ہمیشہ ہومیوپیتھی سے کہتا ہوں کہ آپ گیسٹرولوجسٹ ہیں, آپ کو پتا ہوگا کہ یہ 15 دوائیں کیا ہیں, ان کی موڈ آف ایکشن کیا ہے, ان کو کیسے استعمال کرنا ہے, اور یہ 15-20 دواؤں سے ایک شعبے میں مہارت حاصل کی جا سکتی ہے, چاہے کہ آپ 200 دواؤں کا علم رکھتے ہوں اور نام پہ بھی آپ کا جی پی ہو. تو ہومیوپیتھی کی بہت زیادہ اپلیکیشن ہے پاکستان میں. آنے والے دنوں میں ہومیوپیتھی ان چند پیتھیز میں ہوگی تو بہت تیزی سے آگے جائیں, کیونکہ پیشنٹ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کہیں دور جا کے علاج کرانے سے بہتر ہے کہ محلے میں جو بیٹھا ہوا ہے اس سے علاج کرائیں. ٹرانسپورٹ بچی, پیٹرول بچا, وقت بچا, نالج ہمیں ہے کہ اس آدمی کے بارے میں جانتے ہیں, پرسنلائز ہیں. یہ ایک کام زیادہ تر دیکھا ہے ہومیوپیتھی کر سکتا ہے کہ وہ اسی معاشرے میں وہیں پہ گھر میں ہی, جیسے میری بیٹیاں ہیں بہت, وہ اپنے گھر میں ہی کلینک کھول لیتی ہیں. اب وہ جو خواتین کو سکھا رہی ہوں گی پی سی اوز پہ جو وہ کام کر رہی ہوں گی, وہ شاید بہت بڑے ہاسپٹل میں جا کے جب علاج کرایا جائے گا اس کی مناسبت سے پرائز وائز بھی بہت کم ہوگا, محنتانہ بھی اس کا بہت کم ہوگا. ادویات کے حساب سے دیکھا جائے ہومیوپیتھی اسٹل بہت سستی اور بہت افیکٹو میڈیسن. تو میری جو خواہش ہے کہ لوگ اسپیشلائز کریں, اور اس میں جیسے ماشاء اللہ آپ کا ادارہ ہے اور یہ بہت بڑا کام کر رہی ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس میں بھی ہم اسپیشلائز جو شعبے ہیں ان پہ ذرا اور زیادہ کام کیا جائے. اچھا, کچھ اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری اور کیا ویکنیس ہے ایز اے اسٹوڈنٹس؟ اگر ہم بات کریں تو اسٹوڈنٹس کی کیا ویکنیسز ہیں, اس کو کس طرح سے دور کریں؟ دیکھیے اسٹوڈنٹ کی ویکنیس ہے, ایک چھوٹا ننھا پودا تو مالی کے تابع ہوتا ہے, ذمہ داری تو انہیں کے اوپر آئے گی جن کی طرف جاتے ہیں. مجھے ڈر لگتا ہے میرے ساتھ بڑے یا میں جو سینئرز ہیں, جو سینئر کوئی بھی ہو, کیا ہم اپنے آنے والی نسل کو, آنے والی ڈاکٹرز کو
اس طرح بیٹھ کے بتانے کے لیے تیار ہیں؟ وقت نہیں، ہمیں وقت نکالنا پڑے گا. میں مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، بڑی طرف ہے. لاہور میں میری ایک آرگنائزیشن ہے جس کا میں ڈائریکٹر ہوں، رحمان فاؤنڈیشن. یہ فری ڈائلسس کرتی ہے پورے پاکستان میں. فری ڈائلسس کرتی ہے. ڈاکٹر وقار میرے چیئرمین دوست ہیں، انہوں نے یہ بات مجھے بتائی اور آج تک میرے سینے پہ دباؤ کر دیتی ہے کہ وہاں پہ کوئی حکیم صاحب پنجاب میں تھے جو کینسر کا علاج کرتے تھے، اور ان کے 2 بچے تھے جو پڑیا باندھنے کا، تو وہ مریض کو دکھتے اور لکھتے تھے کہ بھائی یہ نمبر کی دوا دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، وہ بیچارے اس کو پڑیا میں باندھتے دے دیتے. ادویات کیسے بنتی تھی یہ ان کو نہیں پتا تھا، نوجوانوں کو، کہ ان کے بارے میں. اچانک وہ ہارٹ اٹیک سے انتقال ہوا، وہ دنیا سے چلے. چند دنوں کے بعد وہ دونوں نوجوان ہمارے ادارے میں اور راشن کے لیے درخواست کی کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں. ابا کے جانے کے بعد کوئی مریض نہیں آتا کیونکہ ہم تو دیکھ نہیں سکتے. میرے دوست نے پوچھا کہ تمہارے والد تو اتنا بڑا کینسر کا علاج کرتے تھے حکمت سے. وہ کہتے تھے بتا دوں تو میری عزت نہیں، میرے مقابلے پہ کھڑے. وہ مقابلے پہ کھڑے ہوئے نہ ہوئے، لیکن مجھے یہ پتا ہے وہ بچے کھڑے نہیں. خدا کے لیے اس اپروچ کو ختم کریں اور بانٹیں. اتنے افسوس کی بات ہے کہ جب نیٹ پہ آپ کسی چیز کو لکھیں تو انگریزوں کی اور یہودیوں کی اور عیسائیوں کی دل کی ساری انفارمیشن آ جاتی ہے، لیکن مسلمان کہاں ہیں؟ آپ کسی چیز میں جائیے، آپ کسی ایک انفارمیشن اگر مل رہی ہے اس میں دیکھیے گا کہ انفارمیشن دی گئی. ہمیں اس ایٹیٹیوڈ کو بدلنا ہے. وہ آج جو لوگ ڈر رہے ہیں لوگوں کو سکھاتے ہوئے، تو یہ جان لیں گے 2 نسل کے بعد ان کا نام یاد نہیں ہے. لیکن اگر وہ بتا کے چلے جائیں گے تو کئی نسلوں تک ہوگا. آج سر سید کو یاد رکھا جاتا ہے، لیکن سر سید کو ان کے بچوں کی وجہ سے یاد نہیں ہوتا. آج غالب کو یاد رکھا جاتا ہے. اقبال آج ہمیں بتایا، ان کے اولاد نے تو ہمیں نہیں بتایا، ان کے علم نے بتایا. تو ہمیں ہمارے سینئرز کو نہیں بانٹنا ہوگا، اور یہ بانٹیں گے تو پھر نوجوانوں کو ملے گا. اور نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ علم ان کو ملتا کما حق کا وہ سیکھیں، تو اس کو مذاق نہ دیں. ہومیوپیتھی بہت سینسیٹیو، بہت ہی افیکٹو رہتی ہے اور یہ دنیا میں کام کرتی ہے. آج بھی دنیا میں جو مستند کتابیں ہیں پڑوس کے ملک میں لکھی گئی ہیں اور وہی ہم پڑھتے ہیں. تو ہمارے یہاں کتابیں کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہیں کہیں ان سے غلطی ہوئی ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ میں بھی ان میں شامل ہونا رہا ہوں. ہمیں اپنے اس رمضان میں اپنی جو خود احتسابی کرنی ہے، اس کو آپ اگر یوں کہیں تو ہومیوپیتھک خود احتسابی بھی کرنا. اچھا ڈاکٹر وجاہت، اکثر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں، یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جب ہر جگہ علاج کروا کر تھک چکے ہوتے ہیں اور جب ہر ڈاکٹر، یا یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، اس کے بعد وہ ہومیوپیتھی کے پاس جاتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے اور کیا ایسا ہی کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے. پہلی بات تو یہ کہ پہلے ہی ہومیوپیتھی کے پاس جانا چاہیے، آخر میں نہیں، کیونکہ اب اس کے بعد وقت نہیں رہا. اس میں جو انسان پہ تجربے ہونے تھے وہ ہو چکے، جو مس مینجمنٹ ہونی تھی، جو سالٹ اس کو ملنے تھے وہ سب مل گئے. اب تو پہلے ہم اس کو نیوٹرلائز کریں، پہلے اس کو پھر اسی جگہ لے کے آئیں جہاں سے وہ شروع ہوئے تھے. دیں گے تو وہ وہیں پہنچے گا جہاں سے شروع ہوا. تو بہتر نہیں کہ جہاں سے وہ شروع ہو رہا ہے پہلے ہمارے پاس آ جائے. اور دنیا میں یہ اصول ہے، چھوٹے بچوں کو وہ میڈیسن نہیں دی جاتی جو جن کو ہم ماڈرن میڈیسن ہے، وہاں پہ وہ ہربل لیتے ہیں یا پھر ہومیوپیتھک. سو بہتر ہے کہ جب بھی کوئی چھوٹی موٹی کھانسی نزلہ کام ہو رہا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم فوراً اینٹی بائیوٹک کی طرف جائیں، آپ پہلے ہی جو علاج کریں وہ ہومیوپیتھی کرنا چاہیے. لیکن آپ کو کسی ہومیوپیتھسٹ کے بات کرنا چاہیے. تو اگر آپ کے پروگرام سے میں یہ کہوں اس کے مدد سے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو نہ ہو، کسی قریب ترین ہومیوپیتھسٹ سے دوستی کریں. میری بیٹیاں کسی خاتون ہومیوپیتھسٹ رول، اور جو میرے بیٹے ہیں وہ کسی ہومیوپیتھسٹ چلے جائیں کلینک پہ بیٹھ جائیں، سر کہہ کے بیٹھ جائیں، بھائی کہہ کے بیٹھ جائیں، بیٹھیں، دوستی کریں. تاکہ جب آپ کے نالج میں، کیونکہ ابھی آپ کی پریکٹس شاید نہ ہوتی، لیکن جیسے کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ بھی تو ہومیوپیتھی کیا ہے تو یہ بتا دیں ہمیں کہ آئیے میں آپ کو بتا دوں. ہمیں ہومیوپیتھی کو سپورٹ کرنا ہوگا، چاہے ہم خود کریں یا ہم کسی اور ہومیوپیتھسٹ کو سپورٹ کریں. ہومیوپیتھی جب پروان چڑھے گی تو اصل میں ہم خود پروان چڑھیں گے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پہلا جو پیتھی ہونی چاہیے، طریقہ علاج ہونا چاہیے، وہ گھریلو ہو جائے تھوڑا. اس کے بعد پھر آپ کو ٹریٹمنٹ کرنا ہے تو پہلی چیز ہونی چاہیے ہومیوپیتھی کے بعد پھر آپ کسی اور پیتھی کی طرف جائیں. اب تو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ.
بے شمار ہیں. آج کل رمضان چل رہے ہیں, لوگ تیزابیت کا شکار ہیں, نیند نہیں آ رہی ہے, چڑچڑاپن تو ماشاءاللہ. اور ڈپریشن اور انزائٹی کے پیشنٹس اتنے زیادہ ہوتے ہیں, اکثر پیشنٹس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ڈپریشن ان کو ہو رہا ہے, اور اس کے سمٹمس کا بھی صحیح طرح سے آئیڈیا نہیں ہوتا. آپ خود جانتے ہیں مسئلہ جو نفسیاتی امراض میں ہومیوپیتھی کا رول ہے وہ کمال, چڑچڑاپن, غصہ, خودکشی کا کانسیپٹ ہے اس میں, بار بار اس کا ادراک ہونا, یا مائلڈ سوسائڈ ٹینڈنسی جو لوگوں میں ڈیولپ ہو جاتی ہے, ذہنی امراض, یادداشت, انزائمر, ہومیوپیتھی کمال کی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ کیونکہ میرا کلینک ہے, اس کا نام میں نے پہلے میں آرتھوپیڈک دیکھتا تھا, پھر میں نے آپ اس کا نام رکھا ہے ایج ریلیٹڈ ڈیزیز, کلینک آف ایج ریلیٹڈ ڈیزیز. اس میں جوڑوں کا درد بھی آ گیا, موٹاپا بھی آ گیا, نظر کی کمزوری بھی ہو گئی. تو ایج ریلیٹڈ ڈیزیز میں زیادہ کام کرتا ہوں, جس میں 5-6 میرے بڑے شعبے ہیں. ان میں نفسیاتی امراض میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ہومیوپیتھی 2 ایسے کام کرتی ہے جو کہ بڑے ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ کسی کو پتہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ادویات دے رہا ہے. اگر میں یہ میں ڈرگ بھی لوں, پانی پینے سے پہلے ڈال بھی دوں کہ گلے کی خرابی ہے, تو میری اس کو دیکھ کے کوئی نہیں بتا سکتا کہ کس چیز کی دوا ہے. ایلوپیتھی کی تو دوا بتا دیتی ہے کہ اس پہ یہ برین بنا ہوتا ہے یا کچھ لکھا ہوتا ہے, تو پتہ چل جاتا ہے کہ گڑبڑ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسری بات کیا ہے, اس عادی کو نہیں, اس کے ودرال سمٹم نہیں آتے ہیں ہومیوپیتھی کو چھوڑنے ترتیب سے. تو میں نے دیکھا ہے کہ ذہنی امراض میں اور ذہن چڑچڑے پن میں جن لوگوں کی لڑائیاں بہت ہوتی ہیں, بار بار لڑنے کے بعد شام کو صبح لڑتے ہیں, شام کو بیٹھ کے معافی مانگتے ہیں, تو ان کو ہومیوپیتھی کی طرف آنا چاہیے. جن کو فیئر اینڈ انون ہے, انجانا خوف ہے, ان کو آنا چاہیے. جو طالب علم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یادداشت خراب ہو رہی ہے, یاد نہیں رہتا, ان کو ہومیوپیتھی کی طرف آنا چاہیے. ہومیوپیتھی میرے حساب سے پہلی ہماری سیڑھی ہونی چاہیے ہیلتھ کی منزل کی وجہ. کیسا ہے جی, ہماری جو کاوش ہے یعنی صحت کا سفر ایش کے ساتھ, اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ مجھے تو جب یہ پتہ چلا تو میں بڑا حیران ہوا کہ بڑی بدقسمتی ہے, مجھے وقت لگا یہاں تک پہنچنے میں. مجھے شاید پہلے آنا چاہیے تھا تاکہ شاید میں اپنے حصے کا کچھ جو نالج ہے وہ ٹرانسفر کر سکتا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ بہت بہترین کام کر رہے ہیں, اور وہ تمام جو اس کے ممبر ہیں ان کا بہت خوش نصیب ہے. ایک واقعی ایک ایسی آرگنائزیشن جو علمی لحاظ سے اور سماجی لحاظ سے سرگرم عمل ہے, اور اس کا کوئی چرچا بھی اس طرح نہیں الیکشن کے لیے کرتی. تو جو اصل میں خدمت ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم اس کو سیاسی طور پہ ہٹا کے سماجی اور علمی لحاظ سے آگے بڑھیں. تو آئی فیل گریٹ اینڈ آئی لو ٹو ورک ود ایش, اور یہ میرے آنر ہوگا, اور جو میں جانتا ہوں وہ میں بتانے میں دیر لگتا ہوں. تو تھینک سو مچ اگین کہ آپ نے مجھے بلایا ہے, جو موقع دیا, میرے بہت بڑا خوشی کا باعث ہے. پروگرام کے اختتام پر ہماری جو ہماری ویورز ہیں, ہماری آڈینس ہے, ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے رمضان کے حوالے سے بھی, اور جنرلی بھی اگر آپ کا کوئی میسج ہو جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں بہت پازیٹیو چینج آ سکتا ہے, تو وہ کیا ہوگا؟ دیکھیے, میں یہ کہنا چاہوں گا, پیغام تو نہیں ہے, میری درخواست ہے کہ ماہ مبارک میں خود احتسابی کیجیے. کچھ چیزیں ہیں جن کے لیے آپ کو وقت نہیں تھا, اب وقت مل گیا ہے, مطالعہ کیجیے, اللہ آپ کے حضور جائیے, اور جب اللہ سے دعا کریں, اللہ کے حضور دعائیں کریں, تو اپنے علم کے لیے اس میں اضافے کے لیے ضرور دو. اللہ سے کہیے کہ اللہ آپ کو وزڈم دے, علم دے, آگہی دے, اور بار بار کہیں اس مہینے میں جتنا اور بھی جہاں اللہ کے فضل و کرم آپ کو ملنے ہیں نیچے, حکمت کی بات کریں, اللہ سے حکمت مانگیں, وزڈم مانگیں, اور اس بات کو مانتے ہیں کہ اے اللہ یہ جو کچھ حکمت آپ مجھے دیں, میں اس کا ادراک رکھوں, اس کو سمجھ سکوں, اور لوگوں میں اس کو پھیلا سکوں. یہ ماہ مبارکہ کا جہاں دعائیں ہیں ان میں میری درخواست چاہیے کہ تاکہ آپ جب برکتوں اور فیض سے فیض یاب ہو رہے ہوں, تو اپنے علوم کو بڑھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے علوم رکھے ہیں اس کے دروازے بھی کھول رہے ہیں. یہ میری آپ سے سو مچ ڈاکٹر یوگی بجاج. ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. امید کرتی ہوں آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا, اور بہت ساری آپ کو
नॉलेज भी मिली होगी और बहुत से आपको उम्मीदें भी और मोटिवेशन भी मिली होगी। तो इसी तरह की नॉलेजेबल कन्वर्सेशन के लिए, बातों के लिए और मालूमात के लिए देखते रहें सेहत का सफर ऐश के साथ, और हमें रखिएगा दुआओं में याद, स्पेशली ऐश की पूरी टीम को और अपनी होस्ट डॉक्टर सुमैरा अल्ताफ को। अपना रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।